Yeshua, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. We call upon you, Yeshua, because you have been given authority by the Father, because you were obedient. Yeshua, Yahweh, one, one in the Spirit. Are we one with God? Are we one with God? This is what God desires, that we become one with God, not in the body, but in the Spirit. Is the Holy Spirit residing in our hearts? And if He is, then you are one with God. And that means you have reached the height of Jesus. And then you will be able to do anything that Jesus did. But sadly, we remain small in height, the height of the Spirit, because we are sinners. And we do not wish to depart from our sins. And every day we walk in the flesh, fearing the world and not fearing God. Across the nations, across the globe, this is Dr. Savita Davidson, and this is the month of October, and October brings the message that I have been given to share with you. Fear God. Fear God and do not fear man or woman for that matter. And if you fear God, you will keep His commandments. So the scripture tells me that we ought to keep His commandments, or else He will punish. He didn't spare His prophets who sinned against God and they were punished. We read about David, who was a man of God, a prophet, and he committed adultery. Did God leave him with his sin? Did God have mercy over him? He was punished. He was punished because the seventh commandment of the 10 commandments that were given to Moses and as we read, were written by the finger of God. He went against that commandment. The seventh commandment, do not commit adultery. And adultery is as everyone knows, that getting another's wife. And what did Jesus say about adultery? The rules become stricter in the New Testament, because Jesus said, even if you look upon someone's wife with lust, you have committed adultery in your heart. That is how strict Jesus, the teachings of Jesus were. How many Christians are following the teachings of Jesus? How many of us are genuinely
keeping the commandments every day. And yet we cry that God is not listening to us. He's not listening to our needs, to our desires, and He's not answering our prayers. Well, God doesn't answer only in two conditions. And I've said that previously. کہ خداون صرف دو چیزوں میں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. ایک، آپ بہت زیادہ راست باز ہیں، جیسے ہم ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ راست باز تھا خداون کی نظر میں، انسان کی نظر میں نہیں. ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو کہ ہماری آنکھ میں، ہماری نظر میں، ہماری دانست میں راست باز ہیں. لیکن ہر ایک شخص، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہر ایک شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اور اس وقت زندہ ہے، کیا وہ خدا کی نظر میں راست باز ہے؟ راست بازی صرف ایک انسان نے پوری کی اور اس کا نام ہے یشوع. اور ہم راست باز نہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے. اور ہم جب یسوع پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کی راست بازی کے وسیلے سے ہماری رسائی خداوند یعنی باپ یعنی یہوہ پاک تک ہو جاتی ہے. اور ہم پھر روح کی اس بہاؤ میں بہہ سکتے ہیں جہاں ہمیں خدا کی آواز سنائی دیتی ہے، جہاں میں خداوند خواب اور رویا میں ہم سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے اور روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن جو گیپ خداوند کی کریشن کے بیچ میں بن گیا تھا، اس نے اس کو پر کیا، خود آ کے اس نے اس کو پر کیا تاکہ ہم اس کا پیار دیکھ سکیں، ہم اس کا پیار دیکھ سکیں. اور اس کا پیار کیسا تھا کہ اس نے اپنا اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے مصلوب کیا. اس نے یہ چاہا تو ہوا. تو یہ بات میں ہمیشہ دہراتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر باپ نہیں چاہتا تو نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اور ہم راست بازی کی طرح کی بات کر رہے تھے کہ دو وجوہات ہیں کہ آپ پہ مصیبتیں آتی ہیں، یا آپ بہت راست باز ہیں، اور دوسرا یا آپ دوسری کیٹیگری میں ہیں کہ آپ خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے اور آپ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، کیونکہ خداوند نے آپ کی سے منہ موڑ لیا ہے، اور اب اس دنیا کا جو راجا ہے وہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں پرابلمز لے کے آ رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں کمپلین کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے؟ مجھے بہت سے کوشچنز آج کل آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو کہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے کہ خدا ہے، اس کے وجود ہی کو نہیں مانتے. بہت سے ریلیجنز ہیں جو خداوند کے وجود کو تو مانتے ہیں، ان کی ٹیچنگز فرق ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ خداوند کے وجود ہی کو نہیں مانتے، اور ان کا اپنا وجود متزلزل ہو جاتا ہے اس بات کو کہہ کے کہ خدا ہی نہیں. وہ الفاظ جو خداوند نے اپنے لیے کہے موسیٰ کو کہ میں جو ہوں سو ہوں، وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں جو ہوں سو ہوں. میں اگر اٹھ کے جاؤں گا نہیں، کماؤں گا نہیں، تو کیا خدا مجھے دے گا؟ اگر میں اپنے بچوں کے لیے نہیں کروں گا یا کروں گی تو کیا خدا کرے گا؟ خدا نہیں کرتا، میں نے کرنا ہے. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کے ہاتھوں کو طاقت کس نے دی، آپ کے پیروں کو طاقت کس نے دی؟ اگر وہ چاہے تو آپ کو کیا
ایک جھٹکے پہ بستر پہ نہیں ڈال سکتا. اگر وہ چاہے تو آپ کی سانس جو آج چل رہی ہے، آپ کا دل جو آج دھڑک رہا ہے، کیا وہ دھڑکنا بند نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ ہم گناہ میں چلتے رہتے ہیں پھر بھی ہم زندہ رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو کہ جسمانی طور پہ تو زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ روح میں مردہ ہیں، کیونکہ وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور خداوند کی طرف سے انہوں نے اپنی منہ پیٹھ موڑ لی ہے. تو اگر ہم سورج کو نہ دیکھیں تو ہمارے کیا ہوگا؟ ہمارے چہرے پہ روشنی نہیں پڑے گی اور ہمیں اپنا سایہ نظر آئے گا. تو کل جو ورڈز ہم پڑھ رہے تھے کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کا چہرہ ریڈینٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے چہرے سے ایک چمک نظر آتی ہے. وہ کیوں چمک نظر آتی؟ کیونکہ ان کا چہرہ سورج کی طرف ہے، اور یسوع جو ہے وہ روشنی ہے. راہ، حق اور زندگی میں ہوں. تم دنیا کو نور ہو. ہم دنیا کے نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ ہم میں یسوع آ کے نہ بسے اور اس کی راست بازی کے وسیلے سے ہم راست باز نہ ٹھہریں. تب ہمارے زندگیوں سے، ہمارے چہروں سے جو روشنی ہے وہ دوسروں کو نظر آئے گی، اور وہ ایک ایسی فورس ہوگی جو کہ لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ ان کے پاس کیا ہے، کہ یہ غمی میں بھی خوش ہیں، یہ تنگی میں بھی خوش ہیں، یہ ہر حال میں خوش ہیں. اور یہ خوشی نہیں ہے، یہ شادمانی ہے. کیونکہ خوشی آج ہوتی ہے اور کل چلی جاتی ہے. خوشی، ہم گھر خریدتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، ہم گاڑی خریدتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے کے بچے ہوتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں اچھی پروموشن مل جاتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو خوشی آج ہے اور کل نہیں بھی ہو سکتی. لیکن شادمانی ہر وقت آپ کے دل میں رہے گی. جب تو کیا ہوگا؟ کلام کہتا ہے شادمان دل شفا بخشتا ہے، شفا بخشتا ہے، شادمان دل. اور وہ دل تھا ایوب کا، کہ جس پہ اتنی مصیبتیں آئیں لیکن اس کا دل شادمان رہا. یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی اس کو کہا کہ تو جس خدا کو مانتا ہے اس نے تجھ سے سب کچھ لے لیا ہے، تیرے پاس تیری ساری پونجی تھی وہ چلی گئی، اولاد ہماری مر گئی، تو خود جو ہے وہ اب بیمار ہے اور تیرے پہ اتنے عذاب آ گئے، اب اپنے خدا کو وہ لعنت بھیج اور مر جا. یہ اس کی بیوی نے کہا. تو بھی اس نے اپنی راست بازی پوری کی، اور اس نے کہا کیا صرف اچھی چیزیں میں خداوند کی تعریف اور تمجید کروں اور شکر گزاری کروں؟ کیا بری وقت میں نہ کروں؟ تو یہ وہ راست بازی کا لیول ہے کہ جب آپ پہ کسی قسم کی مصیبت آئے تو آپ کہیں شکر ہے خداوند کا، شکر ہے. اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ ہم کسی ٹائم پہ ہمیں وہ پکڑے کہ ہم خدا کے خلاف بات کرنا شروع کریں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک کریک آ جاتا ہے اور ہماری شادمانی چلی جاتی ہے. اور شادمان دل شفا نہیں جب بخش رہا تو آپ کے اندر دنیا کے خوف آ جاتے ہیں، اور یہی شیطان آپ کے دل میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے. ہوا کے دل میں اس نے وہ خوف نکال دیا جو کہ لازم و ملزوم ہے، خدا کا خوف. وہ ہوا کے دل سے نکال دیا، اس کو لالچ دے کے، اس کو ایک ایسی چیز دکھا کے جو کہ موجود نہیں تھی. یعنی کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. اور یہی ہوا کو اس نے کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، یعنی کہ تمہارا درجہ بڑھ جائے گا. تم جو ابھی اس کے کریشن ہو، تم نے وہ چاہتا نہیں ہے کہ اپنا درجہ دے. اور اس نے ڈسیو کیا، اس نے دھوکہ دیا. اور آدم نے بھی وہی کیا جو ایو نے کیا، کہ خدا کی نافرمانی. ان کے دلوں سے خداوند کا خوف جاتا رہا، اور شیطان کی لالچ سے بھری ہوئی باتیں ان کے دونوں دلوں میں آتی گئی کہ ہم تو خداوند کے برابر ہو جائیں گے
اور خدا نہیں یہ چاہتا، لیکن خدا ہمیشہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے برابر ہوں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا۔ اس نے جب اپنا دم آدم کے نتنوں میں پھونکا تو وہ جیتی جاگتی جان بنا، اور آدم کو پوری حکومت خدا نے دے دی تھی۔ وہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ سارے جانوروں کے نام آدم نے رکھے، سارے جانوروں کے نام رکھے، اس کو حکومت کرنے کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ لیکن ایوری اتھارٹی ہیز این اتھارٹی ابو، ہر حکومت کے اوپر ایک حکومت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ اگر حکومت کے اوپر حکومت نہیں ہو تو سب چیزیں بے ہنگم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی حکومت ہے خداوند باپ کی، یہوہ پاک کی، اور باقی سب اس کے نیچے ہیں۔ لیکن جب ہم نے نافرمانی کی تو اس نے ہمیں نہیں چھوڑا، اور وہ اس نے ہمارا پیچھا کیا، اور وہ یسوع کے روپ میں آیا اور اس نے دکھایا کہ ہاں میں تمہیں وہی درجہ دینا چاہتا ہوں، حکومت والا۔ تو جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ کلام میں لکھا we become heirs to the throne۔ ہم اس تخت کے حقدار ہو جاتے ہیں جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، صرف یسوع حقدار ہے، کیونکہ اس نے راست بازی پوری کی جسم میں رہ کے، یعنی کہ خدا نے خود یہ گندا لباس اپنایا ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کر رہا ہوں، تم بھی کرو۔ کیا کرو؟ ایک دوسرے سے محبت کرو، اور خدا کا خوف رکھو، اور اوبیڈینٹ رہو۔ اوبیڈینس، فرما برداری، اور ہمیں اپنی حکومتوں کے تابع رہنا ہے، جو بھی حکومت ہے۔ اگر ہم جس نیشن میں ہیں تو وہ حکومت، اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو باپ کی حکومت، جس کی شادی ہوگی ہے بیوی، ہسبینڈ کی حکومت۔ اور اگر حکومت ٹھیک نہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب حکومتوں کو گرایا جائے گا، کیونکہ یہ ساری باتیں کلام میں لکھی ہے کہ جب اسرائیل اسیری میں گیا، وہ حکومت خداون کو مانتی نہیں تھی، وہ اس دنیا کے خداؤں کو مانتی تھی، تو خدا نے ان کو 400 سال اسیری میں رکھا، لیکن پھر نکالا کس نے؟ خداون نے ہی نکالا۔ گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو خدا اسیری میں ڈال دیتا ہے، اور پھر جب ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، تو پھر وہی اپنا پیار بھرا دل کی آنکھوں سے دیکھ کے ہم پہ ہمیں شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر وہ ہمیں اپنے پروں کے تلے چھپا لیتا ہے، جیسے کہ اسرائیل کو اس نے اپنے پروں کے تلے چھپایا۔ تو آج کی ورس ڈکلیئر کرتے ہیں، ڈکلیریشن اور ڈیووشن، دیر از اے ڈفرنس۔ اور آج کل آپ نوٹ کریں گے کہ میں نے شروع کیا ہے ڈکلیریشن۔ سو بفور آئی آسک بھائی موسیٰ ٹو ڈکلیئر، بھائی موسیٰ ول یو بی ایبل ٹو ڈکلیئر؟ مجھے صرف ہاں یا نامے بتائے گا، تاکہ کیونکہ کئی دفعہ وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کمٹمنٹ خداون کے ساتھ اتنی ہے کہ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی یہ موقع نہیں چھوڑتے کہ میں اس میٹنگ میں آ جاؤں، خداون کا کلام سنوں اور کچھ جان سکوں۔ بھائی آپ ابھی ڈکلیئر کر سکیں گے؟ یس 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 ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ آپ ڈکلیئر کریں، میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیووشن، ڈیلی ڈیووشن آپ پڑھتے ہوں گے، آج کل میڈیا میں بہت زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں ڈیلی ڈیووشن ہے، اور میں بھی پڑھتی ہوں، اچھی بات ہے، ڈیلی ڈیووشن پڑھنی چاہیے۔ بٹ ٹوڈے میں آپ کو ڈفرنس بتانا چاہ رہی ہوں کہ ڈیووشن اور ڈیکلیریشن میں کیا فرق ہے۔ ڈیووشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیا اور آپ پیار میں کچھ کر رہے ہیں، یو آر ڈیووٹیڈ، آپ اپنی جاب کی طرف ڈیووٹیڈ ہیں، دل سے کام کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، یو آر ڈیووٹیڈ ٹورڈز یور پیرنٹس، آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، یو آر ڈیووٹیڈ ٹورڈز یور فیملی، دیٹ از ڈیووشن۔ ڈیکلیریشن از ڈفرنٹ۔
Declaration is different. And what is declaration? Declaration is, जैसे कि हम पुराने जमानों के, अगर आपने मूवीज देखा होगा तो बादशाह फरमान जब करता था तो वो अपने महल में बैठ के फरमान करता था, और जनता यानी पब्लिक तक वो कैसे पहुंचता था कि एक बंदा मेन सिटी की जो जगह था वहां पे जाता था, और आमतौर पे वो कोई ढोल या कुछ इस तरह की चीज लेके जाता था, और वो ताकि लोगों की अटेंशन गेन कर सके, और लोगों को भी पता था कि जब ढोल बज रहा है इसका मतलब है बादशाह की तरफ से कोई पैगाम आया है। वो ढोल बजा के जब लोगों को इकट्ठा करता था तो फिर वो अपना खोलता था जो फरमान जो कि बादशाह ने कहा होता था, वो पढ़ के बुलंद आवाज में बोलता था, और वो उनके लिए एक बाइंडिंग होता था कि ये करना है, ये बादशाह ने कहा है और ये करना है। बादशाह की आवाज वो नहीं सुनते थे, बादशाह नजर नहीं आता था, लेकिन उसके अल्फाज उन तक पहुंचाए जाते थे और वो उनको करना होता था, नहीं तो बादशाह आपको सजा देता था अगर आप पूरी बात नहीं करते थे, वो जो भी लिखा होता था। तो डेक्लेरेशन, ये एक डेक्लेरेशन है। और ये जो मैं कहती हूँ कि डेक्लेरेशन है, बिकॉज मैं अपने से नहीं कह रही, ये पाकरू ने मुझे हिदायत की है कि डिक्लेयर द वर्ड। दैट मीन्स ये ऐलान, ऐलान की सूरत में हम बोल रहे हैं। जो अभी भाई मूसा पढ़ेंगे, ये एक ऐलान है आप लोग के लिए। और एक मीडिया एक ऐसा ड्रम है आजकल जो कि सबके हाथ में हर वक्त रहता है, स्मार्टफोन के वसीले से, कि ये सुने यीशु की आमद बहुत करीब है और हम जल्द इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। आई डोंट नो कि आज भी मैं अपने ही बिस्तर में सोऊंगी या नहीं सोऊंगी, या मौत का मजाक रखूंगी, आई डोंट नो, बट आई नो वेदर आई एम डेड और आई एम अलाइव, मैं अपने खुदावन के साथ होंगी, क्योंकि मैं रास्तबाज नहीं, लेकिन मेरा खुदावन यीशु रास्तबाज है। और उसने मुझे सिखाया कि ईमानदार होना है, वफादार होना है, और खुदावन से प्यार करना है और उसकी परस्तिश करनी है। तो ये डिक्लेरेशन मैं शैतान के लिए पढ़ रही हूं, क्योंकि मैं शैतान से नहीं डरती, उसकी फौज से नहीं डरती। मैंने देखी है वो रूहें, वो एंजल्स जो कि एक जमाने में थे और फिर गिराए गए, और उनमें से कुछ जो अब बदरूहे हैं, आई हैव विटनेस्ड, आई हैव विटनेस्ड देम, और मेरी जंग रही है उनके साथ, और मैंने फतहमंदी हासिल की है खुदा यीशु के नाम से, और अगर मैं फतहमंद हुई हूं तो आप भी हो सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन है कि आगे आने वाले दिनों में शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जब तक कि आप खुदावन में अगर व्यवस्थ हैं, अगर आप ओबीडिएंट हैं, अगर आप वफादार हैं, तो जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। जी भाई पढ़िएगा। Proverbs chapter 14, verse 27. The fear of the Lord is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. Amen. Amen and amen. खुदावन का खौफ, ये मैं बार बार दोहराती रहूंगी, चाहे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में खुदावन का खौफ जो है वो जाता रहा। आदम और हवा के टाइम से हमारी दिलों से खुदावन का खौफ जाता रहा, और जब दिलों से खुदावन का खौफ चला जाए तो फिर इस जिस्म की सारी ख्वाहिशात इधर घर करती हैं, और फिर वो हमारे दिलों में डर पैदा करती हैं। कल क्या होगा, अब क्या होगा, फिर क्या होगा। और अगर मगर के चक्कर में हम खुदावन से मुंह फेर लेते हैं, और फिर हम अपने साए को ही देखते रहते हैं और उससे दूर होते जाते हैं, और हम चलते जाते हैं कि हमें कहीं रोशनी नजर नहीं आ रही, हमें रोशनी नजर नहीं आ रही, हमें साए नजर आ रहे हैं, और हम अपने ही साए को चेस कर रहे होते हैं। इट इज हाई टाइम कि हम अपनी डायरेक्शन चेंज करें और हम सूरज की तरफ देखें। और सूरज कौन है? उसका इकलौता बेटा यस्सु, वो दुनिया में आया, खुदावन खुद दुनिया में आया ये लिबास लेके, ताकि हमें दिखा सके अपना आप जो कि प्यार है। लेकिन इस 2000 सालों में
کرسچنز نے اس پیار کا مسخرہ بنا دیا, اس گریس کا مسخرہ بنا دیا کہ گریس میں رہتے ہوئے they think they can commit sin and then ask for forgiveness. All Christians who do not follow the 10 commandments, and I will repeat and I will repeat and I will repeat, who do not follow the 10 commandments are not under grace. They are under the wrath of God, and they should get ready to be punished anytime. They're not under grace. Under grace is only the person who is following the 10 commandments, because Jesus will never go against the 10 commandments of God, because they were written by the hand of God. That means usko مٹایا نہیں جا سکتا. خداوند یسوع جو ہے اس کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, وہ بھی بدلے نہیں جا سکتے, وہ بھی بدلے نہیں جا سکتے. لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جو ہاتھ سے ہم لکھ دیتے ہیں, تو آج کل کیا ہوتا ہے, نیچے اپنا نام لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ میں نے لکھا ہے, اور پھر کاپی رائٹ آ جاتا ہے کہ یہ اگر کوئی کاپی کرے گا تو میرا نام آنا چاہیے, نہیں تو پھر یہ کاپی رائٹ ہو جائے گا کہ یہ الفاظ تو میرے منہ کے نکلے ہوئے ہیں اور میں نے سوچے تھے. تو 10 احکام کاپی رائٹ ہے خداوند یہوہ پاک کے, اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, اور نہ ہی اس کے خلاف جا کے آپ گریس میں چل سکتے ہیں. اگر آپ گریس میں چلنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ اینڈ کنٹینیو ٹو ڈو. رٹنا کی کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ رٹتے ہیں 10 کمانڈمنٹس, لیکن جب اعمال کی باری آتی ہے تو ان کی زندگیاں اعمال سے خالی ہیں, اعمال سے خالی ہیں. تو فیئر جو ہے خداوند کا, اب اس ورس میں جو ہم پڑھتے ہیں, جو سلیمان بادشاہ نے پرووربس لکھے ہیں, the fear of the Lord is the fountain of life. Fountain of life. دیکھیں ہر کوئی ڈرتا ہے موت سے. آج کل بڑی بڑی ریسرچز ہو رہے ہیں کہ زندگی کیسے لمبی ہو سکتی ہے, اور ہم کیا کیا گولیاں کھا سکتے ہیں تاکہ ہم لمبی زندگی پائیں. ہر کوئی لمبی زندگی چاہتا ہے, کوئی مرنا نہیں چاہتا. لیکن کلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں زندگی کیسے مل سکتی ہے, ہمیں ہمیشہ کی زندگی کیسے مل سکتی ہے, اور ہم اس جسم میں رہتے میں ہی کیسے زندگی پا سکتے ہیں اور خوشحال رہ سکتے ہیں. ڈر سے, خدا کے خوف سے. اور وہ فاؤنٹن آف لائف ہے. فاؤنٹن آپ دیکھتے ہیں, وہ فوارے کو کہتے ہیں فاؤنٹن, یعنی کہ وہ فوارہ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کو کہیں سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو فوارہ چلتا ہے, خود بخود فوارہ نہیں آتا پیدا ہوتا. دیٹ مینس اس کے پیچھے سے کہیں فورس ہے, کہیں پانی ہے, اس میں آ رہا ہے اور وہ فوارہ پھر چل رہا ہے. تو جو فیئر ہے ہماری زندگی میں, جب پیچھے بیک ہینڈ پہ خدا کا فیئر ہوگا تو وہ فوارے کی طرح ہمیں زندگی بخشے گا, زندگی بخشے گا. یہ میں جسم کی زندگی کی بات نہیں کری, میں ایٹرنل لائف کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ یہ جسم جو ہے یہ فانی جسم ہے, یہ ہمیں فانی جسم ملا ہے کیونکہ ہم نے شیطان کی بات سنی کہ ہم خدا کی مانند ہو جائیں گے. اور ایکچولی اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا, کیونکہ ہم خدا کی مانند ہو چکے ہیں. خدا کیا ہے؟ خدا ہے جج, اور ہم جج بن چکے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تم غلط ہو, میں صحیح ہوں. وہ غلط انسان ہے, یہ صحیح انسان ہے. We have become judges. تو Satan was right, but is our judgment right? کیا ہماری ججمنٹ جو ہم کرتے رہتے, کیا وہ صحیح ہے؟ وہ صحیح نہیں ہے. وہ صحیح صرف تب ہے جب ہم کلام پڑھتے ہیں اور کلام کی روح سے کسی کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ غلط ہو کیونکہ لکھا ہے, کیونکہ لکھا ہے, اور کیونکہ میں بھی یہ کر رہا ہوں. اگر میں وہ بات نہیں کر رہی یا کر رہا اور میں کسی کو سبق پڑھا رہی ہوں کہ لکھا ہے کرو, تو دیٹ از نو یوز, نو یوز, اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ یسو, اگر ہم کہتے ہیں کہ یسو کی راست بازی ہم نے اپنا لی, تو اس نے سب کچھ کر کے دکھایا, اس نے سب کچھ کر کے دکھایا, اس نے سب کچھ کر کے دکھایا. کیا ہم سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں دنیا کو؟ کیا ہم یسوع کے فالوورز صحیح مانند میں ہیں؟ کیا ہم اس کے ڈسائپلز ہیں؟ کلام میں لکھا ہے ڈسائپلز کے لیے کہ کیا کرتا ہے ڈسائپلز, وہ اپنے آپ کو ڈینائی کرتا ہے, وہ ڈسائپل کہلاتا ہے. اور ڈسائپل کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی میں روح کے پھل ہوتے ہیں. روح کے پھل کیا ہے؟ روح کے پھل ہے 9.
9 پھلوں پہ پورا میں نے 9 میسیجز دیے ہیں، اور وہ آپ یوٹیوب میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس میں ٹیچنگ حاصل کرنا۔ پیار سے شروع ہوتا ہے کہ پہلا پھل ہے پیار، اور وہ اگر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہے تو پھر ہم تو ڈسائپل ہی نہیں ہیں یسوع کے، اور اگر ہم ڈسائپل نہیں ہیں تو پھر ہم کس کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں اٹ از ریٹن؟ یسوع نے خود اب جب شیطان کا سامنا کیا تو اس نے کیا کہا؟ شیطان کو ہم سے زیادہ کلام آتا ہے، ہماری زندگیاں 50 60 70 80 کتنی کتنی ہیں، شیطان کی عمر آپ کو پتا ہے؟ وہ بہت بہت ہی بڑا چیمپئن ہے، اور اس کی عمر تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی ہے۔ تو اس کو کلام جتنا آتا ہے آپ کو اس چھوٹی زندگی میں نہیں آ سکتا، لیکن جب آپ پاک روح میں چلنے لگتے ہیں تو خدا آپ کو وہ بھید عیاں کرتا ہے کہ آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جب شیطان آپ کو کلام کی ورس لے کے آتا ہے تو آپ وہ ایک دھاری تلوار لے کے آتا ہے، کیونکہ وہ کلام سے کوٹ کرتا ہے، اور کلام تو تلوار ہے، لیکن یسوع نے اس کو 2 دھاری تلوار سے ہمیشہ کاٹ دیا 3 بار۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس بھی وہ ایک ہتھیار ہے، وہ ویپن آف اوفینس، صرف جو ہتھیار ہمیں پہننے کی ضرورت ہے شیطانی قوتوں سے جنگ کرنے کے لیے، وہ 6 ہے، اور ان میں سے صرف ایک ہے جو کہ ویپن آف اوفینس ہے، باقی سب ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ 5 ویپنز ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں، اور ایک ویپن آف اوفینس ہے جسے ہم اس پہ وار کر سکتے ہیں، اور وہ روح کی تلوار۔ تو پھر یہ آپ کلام جب اس کے اگینسٹ بولتے ہیں تو پھر وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جیسے یسوع کو اس نے وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اس نے ساری چیزیں جو کہ جسم جس کو لالچ کرتا ہے وہ دکھائیں، اور ہمیں بھی وہی ٹیمپٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کا فیئر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پیچھے سے فیئر کی فورس جب آتی رہتی ہے، اور صرف فیئر اکلوتی فورس نہیں ہے، ایک اور فورس ہے جس کے بارے میں میں کل بات کروں گی، نہیں کل تو کل ہمارے ساتھ بھائی موسیٰ کلام شیئر کریں گے۔ تو یہ فورس آپ کے جب دل کے پیچھے ہوتی ہے تو وہ آپ کو زندگی بخشتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ورس کے بیچ میں کوما ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ that one may turn away from the snares of death۔ اگر آپ خدا کا خوف رکھیں گے، اس کے حکموں پہ چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سنیر کیا ہے؟ وہ ایسا چنگل جو کہ ہمیں موت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں پھنسا لیتا ہے، اور یہ جسم کے وہ ساری لالچ، وہ ساری خواہشات جو ہم سوچ سکتے ہیں، وہ موت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ لیکن اس کا میرے کہنے کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ خواہشات نہ رکھیں، کہ آپ اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنی گاڑی بیچ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں اور اسٹریٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ میرا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ خواہش کرنا ایک جسمانی علامت ہے، ایک جسم میں رہنے کی علامت ہے کہ آپ اس جسم میں رہتے ہیں تو آپ کو دل میں خواہش آئے گی، لیکن ہر وہ خواہش جو خدا نہیں چاہتا آپ کی اگر زندگی میں ہے تو وہ آپ کے لیے جو موت کا پھندے کا باعث ہوئے گی، سنیر یعنی کہ ایک پھندا جس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اور اس سے کس نے بچایا ہمیں؟ اس نے، یسوع نے ہمیں بچایا، کیونکہ اس جسم میں رہ کے وہ موا، اور اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ٹیمپل ہے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو کہ ہاتھوں سے بنایا ہوا ٹیمپل ہے، انسان کے ہاتھوں سے، اس ٹیمپل کی بات ہو رہی، تو اس نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میں 3 دن میں یہ پھر سے کھڑا کر دوں گا۔ تو جو بات یسوع کہتا تھا اس کی لفظی معنی لوگ نکالتے تھے، اور اس کے گہرے بھید، روحانی بھید ان کو سمجھ نہیں آتے تھے، کیونکہ ان میں پاک روح کام نہیں کر رہا تھا۔
کیونکہ ابھی تک پاک روح لوگوں کے دلوں میں آ کے گھر نہیں کر رہا تھا. ابھی تک روح صرف ہمارے ان کے ارد گرد تھا. پاک روح کب ہمارے دلوں میں آنے کے لیے کیا کہنا چاہیے ریڈی ہوا؟ جب خداوند موا اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. تو جو پاک روح ہولی آف ہولیز پاک مقام میں موجود تھا، خداوند کا پاک روح، اب وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اور یہاں تک کہ صرف پوری دنیا میں نہیں پھیلا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سکونت کرے اندر. لیکن ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہم اپنی خواہشات میں مصروف رہتے ہیں. تو ہم اپنی خواہشات اگر خداوند کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، اور ہر خواہش جو ہمارے دل میں ہے اگر ہم اس میں آگے سے صرف ایک ورس لگا دیں کہ خداوند اگر تیری مرضی ہو، کیونکہ جان لے کہ یسوع کی مرضی نہیں تھی اس ساری اذیت سے گزرنا، اس کی اس جسم میں رہتے ہوئے مرضی نہیں تھی. جب وہ جو کہ راست باز تھا، اس نے کہا کہ اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اگر یسوع جو کہ راست باز تھا، the only man who was sinless and righteous، اگر وہ باپ کی مرضی پہ سرنگو تھا، اگر وہ باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہا تھا، تو پھر کیا ہم جا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم جائیں گے تو ہم کیا بچ پائیں گے؟ کیا ہم بچ پائیں گے؟ اس میسج کے ساتھ آج کی میں یہ ڈیکلیریشن آپ تک پہنچائی ہے، اور یہ پاور ہے، اس میں پاور ہے، کیونکہ موت دبکی بیٹھی ہے اور کبھی بھی آپ کو دبوچ سکتی ہے. میرے ہسبینڈ کے کزن ابھی 16 years old and he died. He had no problems. بچہ کھیلتا کودتا and he died. Who can say کہ tomorrow I will be alive؟ ہم پلان کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. کلام میں لکھا ہے کہ جیسے چونٹی اپنے جمع کرتی ہے برے وقت کے لیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم پلاننگ میں بھول جائیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور خدا ہماری زندگی کے لیے کیا چاہتا ہے، تو پھر ہماری ساری پلاننگ فلاپ، اور جتنا ہم نے جمع کیا ہے وہ جو کہ ہمارے پیچھے رہ جائیں گے وہ اس کی عیاشی کریں گے. سو کہاں ہمیں خزانہ جمع کرنا ہے؟ ہمیں خزانہ جمع کرنا ہے اوپر، جہاں نہ کیڑا کھاتا ہے نہ کچھ زنگ لگتا ہے، اور ہمیں اپنے خزانے وہاں پہ جب جمع کر رہے ہیں تو وہ ہمیں خزانے ملیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا وعدہ ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے جو کہ امثال کی کتاب سے ہم نے آج سنا، اور سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، بہت برکت دے، اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ خداوند کے خوف میں بڑھتے چلے جائیں، تاکہ موت کا پھندا آپ کو جکڑ نہ سکے. روحانی موت کی بات ہو رہی ہے، جسمانی موت کے بعد تو پھر سکون ہی سکون ہے اگر آپ یشوع میں سوئے ہیں. تو God bless you till tomorrow. Bye-bye. Okay, sis, thank you. God bless you. God bless you. God bless you.